आज हमें इस नतीजे पर इन लोगों ने खड़ा कर दिया। लाहौर के इलाके गौस गार्डन के रहायशी सैयद असद हुसैन और उसकी फैमिली बनी पुलिस गर्दी का शिकार। पुलिस ने दिन दिहाड़े बगैर किसी सर्च वारंट और लेडी पुलिस के किया सैयद असद हुसैन के घर पर वार। सहर, हाजरा और मरियम को गन पॉइंट पर रखकर पूरे घर में की लूट मार। 4,87,500 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड और 1.5 लाख रुपया कैश के साथ साथ एक अदद वीवो S1, हुआवे Y7 और एक अदद iPhone 6s Plus ले उड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम बीट। नाजरीन, ये वो घर है जहां से सैयद असद हुसैन को गिरफ़्तार किया गया और दिन दिहाड़े पुलिस ने यहां पे कार्रवाई की बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर ही किसी वारंट पे, महज एक छोटी सी मुखबरी की वजह पर। क्राइम बीट की टीम ने जब इस मामले की मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि सैयद असद हुसैन और उसकी फैमिली को पुरानी ज़ाती रंजिश का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि सैयद असद हुसैन की उसके ससुराल से पिछले 3 साल से चल रही थी। जी, मेरे साथ इस वक्त सैयद असद हुसैन के चचा मौजूद हैं, सैयद खालिद हुसैन शाह साहब, जो तकरीबन पिछले 20 साल से प्रोफेसर हैं और डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो आज इनसे भी जानते हैं कि आया कि ये जो कहानी है, जो मन गढ़ंत कहानी है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है। तो मेरे साथ ये मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनके सैयद असद हुसैन के मज़ीद जो लवाहिकीन हैं, जो दूसरे घर वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जी खालिद शाह साहब, ये बताइएगा कि सैयद असद हुसैन साहब का बेसिकली बिज़नेस क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या ऐसी वजह हुई कि पुलिस को इतनी शदीद कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करनी पड़ी? जी, असल में ये जो सैयद असद हुसैन साहब हैं, या मेरा घर जो है, ये एक लाहौर का पुराना इलाका है, चा मीरा दी खुई जिसको बोलते हैं, मीरा सैन दरबार के पास। यहाँ पे हमारी सबकी रहायशगाहें हैं, ठीक है, पुरानी। और थाना मिस्री शाह से यानी कि हम लोग बिलोंग करते हैं और थाना मिस्री शाह के साथ ही थाना गुजरपुरा जो है वो चौथे 5वें घर के बाद तकरीबन थाना गुजरपुरा की हदूद शुरू हो जाती है। तो ये लड़ाई आज से तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर पहले ही FIR जो है वो नारोवाल से सैयद असद हुसैन के ऊपर कुछ ज़मीन के झगड़ों वगैरह के सिलसिले में हुई। उसके बाद फिर 2018 के अंदर, ठीक है जी, जो चा मीरा में हमारे घर हैं, ठीक है, वहाँ से एक लड़ाई झगड़े की जो है इनके ससुराल के साथ शुरू हुई और उसके बाद इनके ससुराल मेरे जो बड़े भाई हैं, ठीक है जी, उन्होंने इनके ऊपर एक FIR अगवा की, ठीक है, अपनी ही बेटी को अगवा करने की FIR जो है वो दर्ज करवाई, जो इनकी यानी कि रियल जो है वो सिस्टर लगती है और इनकी यानी कि वो छोटी बहन ही है, ठीक है, जिसको अगवा का इन्होंने FIR थाना मिस्री शाह में करवाई थी, ठीक है, जिसको बाद में हाई कोर्ट में जाके उन्होंने वो पर्चा डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि वो बेटी थी हमारी और उसने अपने बयान कलमबंद किए कि ये तो मेरे बहनोई हैं, ठीक है, और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि ये पुराने केस के ये ताने बाने हैं और यहाँ पे चूँकि अब आप गौस गार्डन में शिफ्ट हो चुके हैं तो ये पुरानी ही अदावत अभी तक चल रही हो? कहीं कुछ आपको ऐसा तो नहीं कुछ कहीं पे लग रहा? जी, डेड श्योर ये पुरानी ही दावत चल रही है, ठीक है, कुछ जायदाद के तनाज़े हैं, ठीक है। हालांकि हमने अपना जो आबाई घर था, ठीक है, जो सैयद असद हुसैन की वालदा के नाम था, ठीक है, उसको हमने 2018 के एंड के ऊपर ही हमने उसको सेल आउट किया है और सेल आउट करने के बाद हम लोग यानी कि इस तरह यानी कि अपने आबाई घर को छोड़कर इस तरह रेंटल हाउसेस में रह रहे हैं, ठीक है जी। और ये भी एक रेंट वाला घर है और इस घर की अब लोकेशंस को देख लें कि क्रिमिनल लोगों का क्या ऐसा घर होता है। अगवा की FIR और वो भी अपने ही दामाद के खिलाफ। ये बात क्राइम बीट की पूरी टीम के लिए इंतहाई हैरान कुन थी। क्राइम बीट प्रोग्राम के हेड राना उस्मान इजाज ने जब इस मामले की छानबीन की तो ये बात सामने आई कि सैयद असद हुसैन के ससुर अपनी बेटी हाजरा को, जो कि सैयद असद हुसैन की बीवी सहर की छोटी बहन है, दुबई के किसी शख्स के हाथों 3 साल पहले फरोख्त करना चाहते थे। लेकिन हाजरा अपने घर से भागकर अपनी बहन के घर यानी सैयद असद हुसैन के घर आ गई, जिसकी वजह से सैयद असद हुसैन के ससुर ने अपने ही दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। जी, मेरे साथ इस वक्त सैयद असद हुसैन की अहलिया मौजूद हैं, जिनका नाम सहर है, और जितने भी मामलात आज तक सैयद असद हुसैन को पेश आए
جو کہ پچھلے تقریباً 3 یا 4 سال سے لگاتار پیش آتے جا رہے ہیں اور ان کے ہی رشتہ داروں کی وجہ سے یہ تمام معاملات پیش آ رہے ہیں. تو سحر بتائیے گا کہ یہ کب سے معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں؟ یہ جو سید اسد حسین پہ جو کیسز ہیں یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جو ان پہ کیسز کروا رہے ہیں؟ یہ کیسز جو ہیں 2016 سے سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے ددیال کی طرف سے. پہلے ان کا زمین کا تنازع تھا کچھ، اس پر ان کو تنگ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے والدین کی طرف سے بہت زیادہ تنگ کیا گیا. اس پر بھی ان پر FIR درج ہے کہ میری چھوٹی بہن کو اغوا کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی سارا مسئلہ حل کیا. اس نے جا کے سارے بیانات دیے اپنے ہائی کورٹ میں جا کر، اور یہ ہم نے اپنا مسئلہ ادھر سے سارا حل کروایا. مطلب کہ یہ دشمنی کافی دیر کی چلتی آ رہی ہے، جو آج ہمیں اس نتیجے پر ان لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنا ٹارچر کیا ہے، پریشان کیا. سحر کے بعد ہم نے حاجرہ سے بھی اس کیس کے متعلق پوچھا تو اس کا جواب بھی سحر سے کچھ مختلف نہیں تھا. جی میرے ساتھ اس وقت حاجرہ موجود ہیں. سحر جو ہے وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ حاجرہ کو اغوا کیا گیا، وہ بھی سید اسد حسین کی طرف سے، اور یہ الزام تھا سید اسد حسین کے سسرال کی جانب سے کہ ان کی بیٹی کو سید اسد حسین نے اغوا کیا ہے. لیکن حاجرہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ واقعی ہی اس معاملے میں کوئی حقیقت تھی یا کہ یہ اپنی مرضی سے یہاں پہ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں. جی حاجرہ. یہ میرے والدین جو تھے میرے اوپر ظلم کرتے تھے اور مجھے زبردستی میری شادی کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ کے اپنی بہنوں کے گھر آئی ہوں. اور انہوں نے دشمنی کی بنا پر کہ یہ کیوں ہماری بات نہیں اس نے مانی، اور میں ان کو چھوڑ کر آئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ میرے بہنوئیوں پہ FIR کر دی، اب میرے اغوا کی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بہت ٹارچر کیا، یہاں تک کہ ہمیں اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا. جو SP صاحب تھے وہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ میں خود ہی اس کو بچی کو وہاں سے لے کے جاؤں گا. اور تو یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ ان کے پاس آئی ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہائی کورٹ سے یہ سارا معاملہ، یہ FIR جو ہے وہ پرچہ ختم کروایا تھا. اور اس کے بعد جو اب پھر یہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا ہوا ہے کہ میرے بہنوئی جو ہیں وہ گھر میں تھے، اس وقت سوئے ہوئے تھے، اور یہ سارا معاملہ جو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس گھر میں اپنے بہنوئی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بالکل خوش ہیں؟ اپنی مرضی سے آپ زندگی گزار رہی ہیں؟ ہاں جی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں، میں خوش ہوں بالکل. میرے اوپر کوئی زبردستی، کوئی کسی کا ادھر نہیں ہے روک ٹوک. جی مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یہ کیسا معاشرہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پر کسی کو اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ کون سے درندے ہیں؟ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ اور کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی؟ سحر اور حاجرہ کے اس بیان کے بعد یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ سید اسد حسین کو اس کی پرانی رنجش کے سبب ہی سزا مل رہی تھی، اور اس کے سسرال اور پولیس پچھلے 3 سال سے ہی سید اسد اور اس کی فیملی کو تنگ کر رہی تھی، اور اسی دھاک میں تھی کہ کسی بھی طرح سید اسد حسین کو کسی بڑے کیس میں الجھا کر تاحیات پابند سلاسل کر دے. اور آخر 31 جنوری 2020 کو جمعہ کے دن پولیس نے سید اسد حسین کے گھر دھاوا بول دیا. کرائم بیٹ کی ٹیم نے FIR کی کاپی موصول کی، جس پر پولیس کا موقف تھا کہ سید اسد حسین کو 118 کلو گرام چرس، 1 SMG رائفل اور گولیوں سمیت اس کی پراڈو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گاہکوں کا انتظار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، اور جائے وقوع تھانہ گجرپورہ کے پاس معصومہ روڈ بتایا گیا. لیکن جب کرائم بیٹ کی ٹیم نے FIR پر مزید غور کیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل جھوٹا الزام تھا، کیونکہ FIR میں بہت ساری غلطیاں موجود تھیں. جی جیسے جیسے ہم اس کیس کی ڈیٹیل میں جاتے جا رہے تھے، یہ کیس اتنا ہی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں FIR سے پتہ چلی. انسانی عقل ان کو ماننے سے انکار کرتی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ وقوع جو ہے وہ 7:40 پر پیش آیا، اور بہت ساری تلاشی ہوئی، اور جو FIR کا ٹائم ہے وہ 7:50 ہے. تو میرے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، تو ان سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آیا کہ ان کی سمجھ میں آتی ہے یہ چیز کہ نہیں، کیونکہ میری سمجھ میں تو یہ بالکل نہیں آ رہی. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے، مطلب پنجاب پولیس اتنی تیز ہو چکی ہے؟ ہمارے تو سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا کہ پنجاب پولیس ہماری اتنی ایکٹیو ہے کہ اتنا زیادہ مال، ٹھیک ہے، تقریباً 118 کلو، 2 SMG رائفلز، 30 اس میں گولیاں لوڈڈ، اس کے بعد یعنی کہ ان کو وزن کرنا، اور 1 کلومیٹر جائے وقوع سے معصومیہ روڈ سے گجرپورہ تھانے کی طرف آنا، اور یہ سارا کام 10 منٹ میں. تو پھر تو میرے خیال سے کرائم کی شرح 0 ہونی چاہیے پورے پنجاب میں، نہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں.
تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ 10 منٹ میں کیسے کام ہو گئے سارے. FIR میں سب سے جو بڑی غلطی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت وقوع 7:40 تھا اور 7:50 پر FIR درج کر لی جاتی ہے. یعنی پولیس نے 118 کلو گرام چرس کو صرف 10 منٹ کے اندر تول بھی لیا. مجرمان کو معصومہ روڈ سے تھانہ گجر پورہ بھی انہی 10 منٹ میں لے گئے. تلاشی بھی صرف 10 منٹ کے اندر لے لی گئی اور 118 کلو گرام چرس میں سے 51 پیکٹ نکال کر لیبارٹری کو بھی صرف ان 10 منٹس میں ہی بھیج دیے گئے. کرائم بیٹ کی انویسٹیگیشن سے ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ باقاعدہ طور پر ذاتی رنجش کا تھا، جو کہ پچھلے تقریباً 3 یا 4 سال سے چل رہا تھا، اور پرانے جو پرچے تھے، پرانی پولیس کی کارروائیاں تھیں جو سید اسد حسین پر کروائی گئی تھی، انہی کے سسرال کی جانب سے یہ اسی کی ہی ایک کڑی تھی جو ابھی تک سید اسد حسین کو بھگتنا پڑ رہی ہے. کرائم بیٹ کی ٹیم مزید حقائق جاننے کے لیے معصومہ روڈ پر گئی اور وہاں جا کر ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پولیس کی جانب سے اپنایا گیا موقف بالکل غلط ہے، کیونکہ معصومہ روڈ سے تھانہ گجر پورہ کا فاصلہ ہی کم از کم 20 منٹ کا تھا. اور جب ہم نے تھانہ گجر پورہ کے SHO سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہ ہوا. اور جب ہم نے کرائم بیٹ کی جانب سے معصومہ روڈ پر نصب CCTV فوٹیج حاصل کرنے کے لیے پولیس کو درخواست لکھی تو ہمیں پولیس کی جانب سے فوٹیج بھی فراہم نہیں کی گئی. حالانکہ معصومہ روڈ پر ہر چوک میں CCTV کیمرے نصب ہیں. تھانہ گجر پورہ کے بعد کرائم بیٹ کی ٹیم اس کیس کے وکیل کے پاس گئی، جنہوں نے پولیس کے اس بہیمانہ سلوک پر گہرے افسوس کا اظہار کیا. جی، اس وقت میرے ساتھ اس کیس کے وکیل میاں شاہد عباس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. جی وکیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں جو سید اسد حسین کا کیس ہے، اس کیس میں پولیس کا سر کیا کردار ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی، پولیس کا کام تو ہے کہ کوئی اگر کوئی اس کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے تو 154 کے تحت SHO نے جو ہے اس کا مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے. اچھا، SHO صاحب نے مقدمہ تو درج کر لیا، اب اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن کا علیحدہ سیل بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب اس وقوعے میں جو انہوں نے من گھڑت ایک وقوعہ بنایا، کوئی ایسی وقوعے میں جو ہے وہ سچائی نہیں ہے. اس کی یہ ہے کہ جو اس کی اسد حسین کی جو مسز ہے سحر حسین، اس نے مختلف اپلیکیشنز دی ہیں اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن میں یہ کہا ہے کہ ایک انہوں نے اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دی اور اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن جو ہے وہ SHO منامہ کو دی. اس اپلیکیشن کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وقوعہ ہمارے ساتھ ہوا، وقوعہ ان کے ساتھ ہوا اور وہاں سے جو ہے ڈکیتی ہوئی، پولیس نے مل کر ڈکیتی کی اور وہاں سے ان کے گھر سے پرائز بانڈ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ وقوعہ کو ان کی سچائی کے لیے وہ اپنی ایویڈنس کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقوعہ، یہ جو گاڑیاں آئی ہیں، میرے شوہر کو منامہ کی حدود سے اس کو جو ہے وہ گھر میں سوئے ہوئے سے اٹھا کر جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ڈکیتی کر کے وہ لے کے جاتے ہیں. اس کی یہ فوٹیج ہیں، آپ یہ کیمرے کی فوٹیج لیں، آپ جو ہے اس کی فوٹیج لیں، جس جگہ پہ آپ نے جو جھوٹی FIR درج کی ہے اس جگہ کی جو ہے نا وہ فوٹیج لیں. ابھی تک ان کی اس اپلیکیشن پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. حالانکہ ایک چھوٹا سا چوری کا مقدمہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ ساری CCTV فوٹیج جو ہے وہ پولیس حاصل کر لیتی ہے. پرچہ ایک ہو گیا، وہ جھوٹا ہے، وہ IO کے پاس جو ایک اختیار ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. اب جو ہے وہ ملزم جو ہے اس کی جو ہے اہلیہ یا ملزم کی طرف سے وہ ایک نشاندہی کر رہی ہے. اس نشاندہی کی بابت وہ صرف خالی اپلیکیشنز نہیں دے رہی، اس نے جسٹس آف پیس کو بھی رجوع کیا ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کی جائے اور اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ تفتیش کا ایک حصہ بنایا جائے تاکہ اگر اس کا شوہر جو ہے اگر وہ گناہ گار ہے تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دلوائی جائے. لیکن اگر وہ بے گناہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقوعہ اس جگہ پہ ہے ہی نہیں، وقوعہ ہوا ہی نہیں بالکل، اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ وقوعہ ہمارے ساتھ اصل میں ہوا ہے، آپ وہ فوٹیج تو سامنے لائیں. وہ فوٹیج پولیس نہیں لا رہی اور پولیس کے افسران جو ہیں
وہ اپنے ماتحتوں کو بچانے کے لیے وہ کوئی بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے۔ سید اسد حسین اور اس کی فیملی نے پرائم منسٹر، چیف منسٹر پنجاب اور اعلیٰ عدلیہ کو درخواستیں لکھی ہیں تاکہ ان کو انصاف حاصل ہو سکے۔ اور ایف آئی آر میں پولیس جس پراڈو گاڑی کا ذکر کرتی ہے، ہمیں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو اس وقت سید اسد حسین کے گھر پر ہی موجود تھی اور وہ اس کی ذاتی ملکیت میں بھی نہیں تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ابھی پیش آیا تو کیا یہ اسی کیس کی کڑی تو نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے دشمنی، ان کے ہم لوگوں کے والدین کی طرف سے بھی ہے اور ان کے جو ہیں ددیال ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی یہ سب لوگ جو ہیں آپس میں ملے ہیں، سب لوگ کوئی نہ کوئی سازش بنا رہے ہیں ہم لوگوں کے خلاف، دونوں طرف سے یہ ہے پریشان۔ پولیس کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ تھانہ گجرپورہ کی پولیس نے تھانہ مناوا کی حدود میں اتنی بڑی کارروائی کی جس کا تھانہ مناوا کو بالکل بھی علم نہیں تھا، جبکہ قانون تو یہ ہے کہ جب بھی کسی دوسرے تھانے کی حدود میں کارروائی کرنی ہو تو متعلقہ تھانے کو نہ صرف انفارم کیا جاتا ہے بلکہ ان کو ساتھ بھی لے جایا جاتا ہے۔ یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو اسد حسین کے کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون کس طرح سے اسد اور اس کی فیملی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔